broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब साथियों को एक ब्रेक के बाद खुश आमदीद इस क्लास के छठे सेशन में। हम इसमें अरबी ज़ुबान के 5 लेसन पढ़ चुके हैं और छठा आज इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। इसमें जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं वो मुब्तदा और ख़बर के बारे में कि एक मारिफा और एक नकरा अगर इकट्ठे हो जाए तो मारिफा मुब्तदा होता है और आलिम जो नकरा है वो ख़बर होती है। तो महमूदुन आलिमुन ये एक सादा सा सिंपलेस्ट जो इस्मिया जुमला है वो बन जाता है। तमाम इसम जो हैं वो नाम जो है लोगों के अलम जिसको हम कहते हैं वो मारिफा होते हैं, लेकिन जो कॉमन नाउन्स होते हैं उनको मारिफा बनाने के लिए हम अलिफ लाम के तसव्वुर से वाकिफ हो चुके हैं कि अलिफ लाम लगेगा तो वो मारिफा हो जाएगा और अलिफ लाम का मतलब है कि उसके एंड पे तनवीन नहीं आएगी। ठीक है जी। उसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं जिसका मुरक्कब इजाफी हम कहते हैं, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह कहते हैं। और ये इस सेंस को बयान करता है जिसमें का या की या के को आलिम की किताब आपका कलम इसको सेंस को का या की सेंस को बयान करता है। इसका तरीका हमने ये समझा था कि अरबी ज़ुबान में जो ये का और की है इसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं होता, बल्कि हमें फॉर्मेशन से ये मीनिंग पैदा करने पड़ते हैं। उसमें से की जो है वो यानी जो ऑफ के मीनिंग की जो लफ्ज़ है उसको उड़ा देते हैं और उसको क्योंकि उसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं है लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता तो फिर तरतीब उलट देते हैं, यानी जो हमारी उर्दू की तरतीब में पहले है वो बाद में चला जाएगा, जो उर्दू की तरतीब में बाद में वो पहले आ जाएगा। और फिर हम अरबी में तर्जुमा कर दें इन लफ्ज़ों का तो किताबुन आलिमुन ये दोनों लफ्ज़ों का तर्जुमा हो गया, लेकिन अभी भी इसमें ये मानी पैदा नहीं हुए हैं। उसके लिए हमें ये फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि तरतीब के मुताबिक उलट करके हम पहले पर सिंगल पेश यानी इस पर सिंगल हरफ आएगा, हरकत आएगी और दूसरे के ऊपर लाजमन तनवीन होगी, जिसमें सिंगल लाजिम है और इसमें ज़ेर लाजिम है, एक हो या दो हो, जैसे किताबुल आलिमी जिसमें आप एक ज़ेर के साथ। तो इस तरह से हमारा जो तसव्वुर है यहाँ पर किताब आलिमिन आलिम की किताब का जो मफ़हूम है हम इसमें ये पढ़ चुके हैं, सिर्फ दोहरा रहा हूँ। इसी तरह हमने ये फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल का इस्तेमाल सीखा था कि वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा और जो सब्जेक्ट है वो पेश वाला होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो ज़बर वाला होगा। नसरा खालिदुन जवादन तो खालिद ने मदद की जवाद की, और नसर सब्रुल मोमिना सबर फाइल है सब्जेक्ट है, सबर ने मदद की मोमिन की। और फिर हमने यहाँ पर दोनों हमने नाम इस्तेमाल किए थे, यहाँ हमने कॉमन नाउन इस्तेमाल किए थे, नाम इस्तेमाल नहीं किए थे ताकि अलिफ लाम का भी हम सीख लें कि अलिफ लाम के साथ एक पेश एक ज़बर, ये दो पेशें दो ज़बरें थी। और ज़बर के लिए हमने बताया था कि जब इस तरह से आए तो एक अलिफ भी लगाया जाता है। फिर हमने मुरक्कब इजाफी यानी खालिद का भाई आबद का बेटा इसको भी हमने इस्तेमाल किया कि जब ये मुरक्कब इजाफी जो है ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या होगा, नसरा अखू खालिदिन, तो इस पर पेश है ये वैसे ही ज़ेर रहेगा जैसा इसके लिए फिक्स है। तो नसरा अखू खालिदिन खालिद के भाई ने मदद की, इब्ना आबिदिन आबिद के भाई की, ये ज़ेर ऐसे रहेगा लेकिन अब ये ज़बर में तब्दील होगा क्योंकि ये मफूल है। ठीक है, ये बिल्कुल मोमिन की जगह पे है या जवाद की जगह पे, और सबर जो है उसकी जगह पे और खालिद की जगह पे ये अखू खालिदिन है। तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी किस तरह से मफूल बनेगा और किस तरह से फ़ाइल बनेगा।
اس کے بعد ہم نے ایک لمبی فہرست افعال کی دیکھی تھی، اور اس میں پھر مجہول بنائے جانے کا ہم نے طریقہ سیکھا تھا کہ کیسے بنایا جائے گا۔ اس کے بعد حروف جر کو ہم نے سیکھا تھا، یعنی پریپوزیشن جو ہیں، اس کا فی کا مطلب میں، من کا مطلب سے، یہ تھی، اور اس میں جو گرامر کا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جس اسم سے پہلے آئیں گے اس اسم پر زیر آئے گی۔ یہ الف لام کے بغیر تھا تو 2 زیریں آ گئی، الف لام کے ساتھ ہوگا تو فی المسجدی 1 زیر آ جائے گی۔ اس کے بعد ہماری مشق ہے جو ہم نے کرنی تھی، تو پہلا اس کا سینٹینس تھا کہ زاہد گاؤں سے شہر تک گیا۔ زاہد سبجیکٹ ہے، گاؤں سے شہر تک، یہ جار مجرور اس میں زیر اور وہ لگیں گے، تو ذہب زاہد، ذہب ورب ہو گیا، سبجیکٹ ہو گیا، من القریتی گاؤں سے، الی المدینتی شہر کی طرف، ٹھیک ہو گیا جی۔ ذہب زاہد من القریتی الی المدینہ، تو زاہد گیا گاؤں سے مدینہ تک، شہر تک۔ اس عورت نے پیالے میں دودھ ڈالا۔ سبت الامرأۃ اللبن فی کأس، سبا فعل انڈیلنے کے معنی میں، دودھ ڈالنا یا انڈیلنا، الامرأ خاتون کو کہتے ہیں، اللبن دودھ کو کہتے ہیں، فی کأس یہ وہ حرف جر ہے جس کی مشق ہم کر رہے ہیں۔ یہاں بھی جو حرف جر تھے وہ یہ ایک من ہے اور ایک من میں نے بتایا تھا کہ ملانے کے لیے زبر لگا دیتے ہیں، اصل میں یہ من ہے، ذهب زاہد من القریتی، لیکن ملانے کے لیے ہم من پر زبر لگا دیتے ہیں۔ اب فی کاسن، کاس پیالے کو کہتے ہیں، تو عورت نے انڈیلا دودھ یا ڈالا دودھ پیالے میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس عورت نے پیالے میں دودھ ڈالا، یہ ترجمہ بھی ہو گیا۔ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، واؤ قسم کا استعمال کریں گے ہم، واللہ اللہ کی قسم، انا میں، صادقن سچا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ کی قسم میں سچا ہوں۔ میں نے چاند کی طرف دیکھا، نظر تو میں نے دیکھا، الی القمر چاند کی طرف، الی طرف قمر چاند۔ جواد نے شیر کو تلوار سے قتل کیا، قتل جواد اسدن بالسیف، قتل مار ڈالا یا قتل کیا، جواد سبجیکٹ ہوا، اسدن مفعول بہی ہوا، اس لیے اس پہ زبر آ گئی، اور 2 زبریں تھیں تو اس لیے الف آ گیا۔ بالسیف تلوار سے، بے کا مطلب سے، یہ حرف جر ہے جس کی ہم مشق کر رہے ہیں۔ اس نے زیر دے دیا ہے، اس نے بھی زیر دیا تھا، اور اس نے بھی زیر دیا تھا، اس نے بھی زیر دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور واو میں بھی زیر۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کا جب نام آتا ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہتے اللہ پر زیر آئی، کہتے ہیں اس میں اللہ پہ زیر آئی ہے یا اللہ کے لفظ پر زیر آئی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بے ادبی نہ ہو۔ تم مردوں نے کپڑے صندوق میں رکھے، بدأتم اس فعل کے صیغے سے آپ واقف ہیں، تم سب مردوں نے رکھا، وَأَتُمْ الْأَثْيَابَ صوت کی جمع اسیاب ہے، فی صندوق صندوق میں، تو تم نے کپڑے رکھے صندوق میں، تو صندوق میں اس فی کی وجہ سے زیر آئی۔ استاد نے سبق کے بارے میں پوچھا، سأل الاستاذ پوچھا استاد نے، استاد سبجیکٹ ہو گیا، عن الدرس درس کے بارے میں، ان کا مطلب بارے میں، اور اس کی وجہ سے زیر آئی ہے۔ ان ہمارا حرف جر ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، ہم باغ کی طرف گئے، ذهبنا الی البستان، ذهبنا ہم گئے، الی طرف، البستان باغ کی طرف۔ میں نے کپڑا کینچی سے کاٹا، قطعت میں نے کاٹا، الصوبہ کپڑا مفعول بہی ہے اس لیے زبر آ گیا ہے، اور بالمقراض، مقراض کینچی کو کہتے ہیں، بے حرف جر ہے اور اس کی وجہ سے زیر آ گیا ہے، اوپر الا کی وجہ سے بستان پہ زیر آیا۔ تو نے پینسل سے کارڈ پر لکھا، کتبتا تو نے لکھا، الا پر یہ حرف جار ہے اس کی وجہ سے زیر آیا ہے، بتاتا کارڈ، کارڈ پر لکھا، بالمرسم بے پھر حرف جر ہے اور مرسم کے اوپر زیر آ گیا ہے پینسل سے۔
اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. خلق اللہ بنائی ہے اللہ نے، اللیل رات، یہ مفعول بہی ہے اس لیے زبر آ گیا. اور للنوم لے کے لیے، نوم سونے کے لیے، تو سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی. ہم گھاس پر بیٹھے، جلسنا ہم بیٹھے، اللہ پر، الاشبی اشب گھاس کو کہتے ہیں، اللہ کی وجہ سے اس پر زیر آ گئی. یہ کسی نے کوشچن کیا تھا کہ یہ جملہ ٹرانسلیشن ہونے سے رہ گیا ہے. حمید نے کتاب پڑھی، پچھلے لیسن 4 کے ایکسرسائز میں سے ہے. قرأ پڑھی، حمید حمید نے، الکتاب مفعول بہی ہے، زیر آ گیا، حمید سبجیکٹ ہے، اور یہ قرأ پڑھنا ورب ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ پہلی مشق ہو گئی. دوسری مشق میں یہ تھا کہ الحمدللہ کا ترجمہ اللہ کا شکر ہے. شکر ہے اللہ کے لیے. اگر آپ بالکل لٹرل ترجمہ کریں گے، شکر ہے للہ، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے جی؟ الہدایۃ فی القرآن، ہدایت قرآن میں ہے. اس میں بعض لوگ ترجمہ کرتے ہوئے ایک ہلکی سی غلطی کر جاتے ہیں، وہ یہ کہ ترجمہ کر دیں گے قرآن میں ہدایت ہے. یہ سینس تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جملہ اس جملے کا ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہدایت سبجیکٹ ہے، یعنی مبتدا ہے، اور اس میں قرآن اب مبتدا کی جگہ لے چکا ہے. تو اس لیے ہدایت قرآن میں ہے، نہ کہ قرآن میں ہدایت ہے. عربی زبان میں اس میں بہت مفہوم کا فرق پڑ جائے گا. اردو میں پڑتا ہے، لیکن اپنی زبان میں ہم فرق پہچان لیتے ہیں، دوسری زبانوں میں مشکل ہو جاتا ہے. التقویٰ فی القلب، تقویٰ دل میں ہے. بالکل وہی ترجمہ جملہ ہے، صرف قلب اور قرآن کا اور ہدایت اور تقوی کا فرق ہے. لیکن فی کی وجہ سے زیر آئی ہوئی ہے. للہ اس میں اللہ پہ لام کی وجہ سے زیر آئی ہوئی ہے، اور قلب پر فی کی وجہ سے زیر آئی ہے. خرجت من البیت، میں گھر سے نکلا. من البیتی پہ زیر آئی ہے من کی وجہ سے، اور من کو ملانے کے لیے ہم نے نون پر زبر لگا دی ہے، اصل میں من تھا. ٹھیک ہے جی؟ الکتاب تحت القلمی، کتاب جو ہے وہ قلم کے نیچے ہے. تو تحت ایسا ہی رہے گا، لیکن قلم پر زیر آ گئی ہے تحت کی وجہ سے، کتاب قلم کے نیچے ہے. الذباب فی الغرفتی، مکھی کمرے میں ہے. ذباب مکھی پیش آئے گا، فی الغرفتی غرفہ پہ زیر آئے گا فی کی وجہ سے، کمرے میں ہے. وقع الذباب فی اللبن، گر گئی، وقع گر گئی، الذباب مکھی، فی اللبن دودھ میں، مکھی دودھ میں گری. المفتاح علی الکتابی، زیر آنی چاہیے، یہ علی ہے، حرف جار ہے. المفتاح چابی، علی الکتابی کتاب پر ہے. النہار حار، دن گرم ہے، اس میں کوئی حرف جار استعمال نہیں ہوا. النہار، نہار دن کو کہتے ہیں، ہار گرم کو کہتے ہیں. کچھ کوشچنز، ایک کوشچن تو پہلے زیر بحث آ گیا. کسی صاحب نے، یہ فہد صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ رابحت تجارہ جو لیسن 4 کا ہے، یہ 5 کا نہیں ہے. لیسن 4 میں رابحت تجارہ جو آیا تھا، وہ کیا اس کی ٹرانسلیشن یہ نہیں ہو سکتی کہ دیٹ ون وومن ڈڈ سکسیسفل ٹریڈ؟ بالکل ہو سکتی تھی اگر وہ لفظوں میں ہوتا. جب ہم آگے سبجیکٹ تجارت کو بیان کر دیا ہے، تو تجارت بھی مؤنث ہے اور اس کا یہ ورب بھی مؤنث ہے، تو تجارت کامیاب ہوئی. اگر وہ ہوتی ڈڈ سکسیسفل ٹریڈ، تو تجارت پھر مفعول بن جاتا، اس پہ زبر آ جاتا، تو رابحت. اور دوسری مشکل اس میں یہ ہے کہ کامیاب ہوئی، اس صورت میں ہوتا اس نے کامیاب کاروبار کیا. تو ہوا اور کیا جو ہے، یہ دونوں بہت فرق ہے، تو اس لیے یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا. بہرحال اچھا سوال تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. when subject is mentioned the translation go accordingly، تو تجارت سبجیکٹ آ گیا ہے اس کا، تو اس کے مطابق ہی ٹرانسلیشن ہوگی. ٹھیک ہے جی؟ Can you please repeat the concept of alif at the end of the word? When will it come, and when it will be silent, and what Arab it will have؟ یہ وسیم اسلم صاحب کا ہے کوشچن. تو الف ہمیشہ سائلنٹ ہے، الف جس کو ہم کہتے ہیں، اور حمزہ ہمیشہ غیر سائلنٹ ہے. عربی زبان میں الف اور حمزہ جو ہے، اس کی پہچان ہی ایک ہے کہ حمزہ جو ہے، الف جو ہے اس کے اوپر اعراب ہوں گے لازماً، خواہ نیچے ہوں خواہ اوپر ہوں، زبر پیش یا زیر. ٹھیک ہے؟ خواہ جزم ہو، اس الف پر بھی جزم لگا دیں گے تو یہ بھی اصل میں حمزہ بن جائے گا،
جیسے ہم پرانے زمانے میں حمزہ نہیں لکھتے تھے، الف ہی لکھتے تھے دونوں جگہ پر. تو اس لیے یہ آپ دیکھیے مثالیں دیکھ لیجیے کہ سألہ میں یہ حمزہ ہے، قرأ میں یہ حمزہ ہے. پرانے زمانے میں ہم الف کی طرح لکھتے تھے، یعنی ہم یوں لکھتے تھے قرأ بس. اب انہوں نے کیا کیا کہ حمزے اور الف کو نمایاں کر دیا فرق کو، تاکہ طالب علموں کو غلطی نہ لگے، تو اس لیے وہ حمزہ بھی ڈال دیتے ہیں. جدید عربی میں تو ہمارے لیے ہمیشہ آسانی رہے گی کہ اس کے اوپر لازماً حمزہ ہوگا، الف کے اوپر نیچے ہوگا یا اوپر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اوپر 3 چیزیں آ سکتی ہیں، زبر آ سکتی ہے، پیش آ سکتی ہے، جزم آ سکتی ہے، اور نیچے زیر بھی آئے گی. جب زیر والا حمزہ ہوتا ہے تو وہ نیچے لکھتے ہیں، اور ان کے والا حمزہ ہوتا ہے تو اوپر لکھتے ہیں. جیسے شان میں دیکھیے کہ حمزہ کے اوپر جزم ہے، لیکن یہ حمزہ اوپر نشانی لگا دی گئی. تو جدید کتابوں میں میں بھی جو استعمال کر رہا ہوں رسم الخط، اس میں حمزہ کے اوپر حمزے کا نشان ہوگا یا نیچے ہوگا. الف کے اوپر حمزے کا نشان ہو، نیچے ہو، یا الف کے بغیر ہو، جیسے سألہ میں ہے یہ حمزہ ہے، یہ الف کے ساتھ ہے، یہ بھی الف کے ساتھ ہے. تو یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ وہ ڈال دیتے ہیں. جبکہ جو الف ہے اس کے اوپر حمزہ نہیں ہوگا اور وہ سائلنٹ ہوگا، صرف اتنا کام کرتا ہے کہ آواز کو لمبا کر دیتا ہے. جیسے کالا، اس کو کالا نہیں پڑھا جائے گا، کالا پڑھیں گے تو یہ یعنی حمزہ بن جائے گا. جیسے شانون جو ہے اس میں ہم حمزہ پڑھ لیا، کالون بھی نہیں پڑھ سکتے اس میں. ٹھیک ہے. تو الف، سائلن میں بھی الف، قولن میں بھی الف. ٹھیک ہے. اینڈ پہ جو آیا ہوا ہے، اور مثلاً پہ بھی جو الف ہے یہ اینڈ پہ آیا ہوا ہے. تو یہ الف کی اور حمزہ کی سادہ پہچان جدید رسم الخط میں حمزہ ہے کہ اس کے اوپر حمزہ پڑا ہوگا اور وہ لازماً بولا جائے گا. Sir, in preposition we have the letter waw, which is translated as qasam or promise, but is waw not also translated as yani? یہ نوٹ کر لیجئے کہ واو کا مطلب اور بھی ہے، قسم بھی ہے، یعنی بھی ہے، حالانکہ بھی ہے، اس حال میں بھی. یہ سارے اس کے معنی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. لیکن جب واو کے بعد اسم پر زیر ہو تو لازماً قسم کے معنی ہوں گے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا واللہ. تو یہ اس کا مطلب یہی ہوگا قسم کا. یہ ان معنی میں جب آئے گا تو یہ زیر نہیں دیتا اپنے بعد والے اسم کو، یہ زیر نہیں دے گا، تو تب یہ معنی ہوں گے. یعنی کے معنی میں بھی یہ اسی وقت آئے گا جب زیر نہیں دے رہا. اگر اگلے اسم کو زیر دے رہا ہے تو پھر یہ یعنی کے معنی میں نہیں آئے گا، قسم ہی کے معنی میں لازمن. ٹھیک ہے جی. اللہ جی. سر از مدعا، متکلم، context, مخاطب, absolutely fixed or subjective? I am asking this because Ustaz Gandhi disagrees with Imam Islahi on these issues when we compare Tadabbur al-Quran and Al-Bayan. یہ تمام چیزیں کلام میں ہونے کی وجہ سے کلام کا حصہ ہیں، اس معنی میں یہ فکس ہے. یعنی جتنی چیزیں کلام کے اندر ہیں، مدعا بھی، متکلم بھی، کانٹیکسٹ بھی، مخاطب بھی، یہ سب فکسڈ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ سبجیکٹو نہیں، یعنی آبجیکٹو ہیں. اور لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی مثلا استاد یا اصلاحی صاحب کسی ان میں سے کوئی چیز پکڑنے میں، اس کو توجہ دینے میں چوک جاتے ہیں، اور جب چوک جاتے ہیں تو وہ ڈفرینس آ جائے گا اوپینین میں. اس کو میں نے اگنور کرنا کہا ہے کہ غور کرتے ہوئے کوئی چیز اس میں سے، یعنی مخاطبی کا خیال نہیں رکھا، یا جو بات چل رہی تھی کانٹیکسٹ میں اس کا خیال نہیں رکھا، یا اس کا خیال نہیں رکھا کہ بولنے والا کون ہے، سننے والا کون ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ انسانی غور ہوتا ہے. اس وجہ سے جب گاندھی صاحب ڈس ایگری کرتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصلاحی صاحب نے فلاں چیز کا خیال نہیں رکھا. یعنی ان چیزوں میں سے جو کلام کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، لفظوں میں لکھی ہوئی، بعض اوقات لفظوں کا بھی دھیان نہیں رہتا کہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے مثلا مین کا ترجمہ پر کر دیا، تو یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے. لیکن یہ بڑے علماء کو ذرا اتنی آسانی سے نہیں غلطی لگتی ہے، لیکن کانٹیکسٹ وغیرہ کو پکڑنے میں بعض اوقات
کمزوری رہ جاتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کلام میں یہ چیزیں تو فکس ہیں، سبجیکٹو نہیں ہیں، آبجیکٹو ہیں، لیکن جو مفسر ہے وہ بعض اوقات چوک جاتا ہے ان کو پکڑنے میں یا سمجھنے میں. Sir, I agree with the most of what you said about Surah Abasa. First 10 verses pertaining to Mudda, it would be perfectly acceptable if we exclude the first verse, Abasa wa Tawalla. Changes the Mudda, in my humble opinion. He frowned and turned away. How can we ignore that? Are we not, as Muslim, being defensive and protective of Prophet, peace be upon him, by interpreting as you have? Wasim Aslam sir. جی میں رسول کے بارے میں تو ڈیفینسو ہوں، فطری سی بات ہے، میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ جہاں جہاں ان پر کوئی چیز آئے گی میں اس کا دفاع کروں گا، لیکن یہاں میں ڈیفینسو ہو کر بات نہیں کر رہا ہوں. اسلوب بیان ایسے ہوتے ہیں تو تبھی میں وہ بات کر رہا ہوں. ہاں آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ اسلوب بیان یہاں نہیں ہے، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کا دفاع کروں گا. آپ کی بات اگر تسلی بخش ہوئی تو مان لوں گا، لیکن میرے خیال میں یہ اسلوب ہی ایسا ہے. یعنی اگر صرف رسول کو کچھ کہنا پیش نظر تھا تو اسے قرآن کا حصہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی یہی بات جو اس آیت میں پہلی آیتوں میں سے نکل رہی ہے، اگر آپ کو کچھ سمجھانا یا کچھ کہنا تھا تو بس وہی دوسرے طریقے سے بھی آتی ہے، جبرائیل آتے اور سمجھا دیتے کہ بھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں. اس نابینا صحابی کو آپ وقت دیں، ان کو ایمان اور جو بھی وہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو سکھائیں، لیکن قرآن کا حصہ بنانے کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک ہی واضح سی بات ہے کہ مثلاً بعض اوقات ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم اپنے کلاس کا مانیٹر تصور کر لیں کہ کلاس کا مانیٹر ہم نے ایک آدمی کو بنایا ہے، اور جب میں کلاس میں انٹر ہوا تو دیکھا کہ مانیٹر کی موجودگی میں شور ہو رہا ہے، تو میں مانیٹر کو ڈانٹ رہا ہوں کہ تم ان کو کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے، یہ بیوقوف لوگوں کو، شور کرنے والوں کو، تو میں نے تمہیں کہا تھا ان کو نام لکھ لینا، یہ کر لینا، وہ جو بھی. اب میں مانیٹر کو ڈانٹ رہا ہوں یہ تصور کرتے ہوئے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ اس کے قابو کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو کیونکہ شرارتی ہیں یا فسادی ہیں یا کچھ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم بڑے اچھے لوگ ہو تو رسول تمہاری طرف توجہ دے رہا ہے اور تم اور نبینا صحابی کو چھوڑ رہا ہے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ شریر قسم کے، بدبخت قسم کے قریش کے جو لیڈر تھے، ان کے آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے کے لیے، ان کو ایمان کی طرف لانے کے لیے اپنے عزیز ساتھی کو چھوڑ دے. اور جب وہ آئے تو ان کے چہرے پر ناگواری سی گزری. نبینا صحابی کو اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، یعنی وہ تو دیکھ نہیں پا رہے کہ آپ کے چہرے پہ کیا ناگواری آئی یا کیا ہوا. لیکن جو چونکہ وہ باتیں کرتے رہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، بس اتنی بات ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبینا صحابی نہ ہوتے، ویسے غریب ہوتے، تو شاید چہرے پر یہ ناگواری بھی نہ آنے دیتے، کیونکہ ان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ کہیں یہ برا نہ مان لیں. تو اس لیے یہ میں تو صرف اسلوب کی بات کر رہا ہوں. اگر بہت سارے قرآن میں ایسے مواقع ہیں جہاں پر ہم یہ توجہ نہیں کر پاتے تو نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے. تو لیکن بہرحال یہ پہلی بات بھی میں اقرار کرتا ہوں، اور بعد میں یہی کہ تمہاری اب بتانا کیا پیش نظر ہے. بتانا یہ پیش نظر ہے کہ اے قریش مکہ، تمہاری وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کو یوں کرنا پڑا، جبکہ تم اس قابل نہیں کہ رسول تمہاری وجہ سے اس نابینا آدمی کی آمد کو ناپسند فرماتے. تم اللہ کی نگاہ میں اس نابینا سے کم تر اور ذلیل تر ہو. یعنی یہ پورا میسج کیا ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نابینا آدمی زیادہ عزیز ہے ان کے مقابلے میں. اگر یہ سب کچھ نہ کیا جاتا، عبس و تولہ سے آغاز نہ ہوتا، تو یہ میسج اتنا اسٹرانگلی نہ پہنچتا. آگے چلتے ہیں جی. سبق نمبر 6. اچھا یہ میں نے چینج نہیں کیا، اس کی ہیڈنگ اصل میں اب ضمائر ہے. ضمائر جو ہیں یہ دراصل پروناؤن ہیں. جیسے ہم ہی، شی، اٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں، یا وہ، اس، ان وغیرہ یوز کرتے ہیں، ان کو عربی میں ضمیر یا اس کی جمع ضمائر ہے. تو یہ جو اسماء ضمیر یعنی پروناؤنس ہیں، یہاں ہم نے یہاں اس چارٹ میں 2 حالتوں میں، یہ اصل میں 3 حالتوں میں ہوتے ہیں، تو 2 حالتیں ایک ہی طرح کی ہیں اور ایک حالت جو ہے وہ الگ ہے. تو 2 حالتوں والے پروناؤن میں نے لکھے ہیں. ایک پوزیسو
اور ایک آبجیکٹ، یعنی جب مفعول بنیں گے، مفعول بہی جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور ایک جب پوزیشن کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کی کتاب جب ہم نے کہنا ہے تو اس کی کتاب کو کیسے، اس کے لیے کون سا پروناؤن آئے گا، اور جب ہم نے مفعول بنانا ہے تو اس کے لیے کون سا مفعول آئے گا. یعنی اگر ہم انگریزی کے ہی اس میں ضمیر کو لیں تو اوپر کی مثالیں، یعنی یہ جو مثالیں ہیں یہ ساری کی ساری ہز اور ہم کے معنی کی ہیں، ہی کے معنی کی نہیں ہے. یہ سبجیکٹ کے لیے آتا ہے، اور یہ پوزیشن کے لیے، اور یہ پوزیشن کے لیے، اور یہ مفعول کے لیے. ایسے ہی ہے. تو یہ اب ہم اس طرح سے یعنی یہ آبجیکٹ بنتا ہے آئی لائک ہم، اور دس از ہز بک، یہ پوزیشن کے لیے ہز بک، اور آئی لائک ہم مفعول بہی بن گیا، اور یہ سبجیکٹ کے لیے ہی لائک ہم. تو اس کے والی نہیں ہے. ان دو کی آج ہم اس وقت اس سلائیڈ پہ جو سامنے ہے وہ ہز اور ہم کے معنی کی ہیں. تو ہو اس کا یا اس کو میں مفعول بہی بنانے کے لیے ظاہر کر رہا ہوں، اور اس کا پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے. کا پوزیشن کے لیے علامت ہے اور کو مفعول کی علامت ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہو کو کریں گے ملا کر، الگ ایسے لکھا جائے گا، ملا کر ایسے لکھا جائے گا. تو ہو جیسے ہم کہیں گے کتاب ہو، اس کی کتاب. ٹھیک ہے جی. ہما ان دونوں کا یا ان دونوں کو. ہم ان سب کا یا ان سب کو، یعنی یہ ہی ہو گیا، یہ ہما. اب وہ انگریزی میں تو دو کے لیے آتا کوئی نہیں ہے، دے نہیں، ٹو آف دیم. ٹھیک ہے جی، وغیرہ جو میرا خیال انگلش میں کرتے نہیں ہے کیونکہ مسئلہ ہو جائے گا. ہما اور ہم وہ سب، ان سب کا یا ان سب کو. ہاں اس ایک عورت کا یا اس کو، یعنی اس ایک عورت کو. آگے میں نے اس کی جینڈر بتایا ہوا ہے کہ کیا ہے. ہننا ہما جو ہے وہ دونوں کے لیے ایک ہے، مؤنث مذکر دونوں کے لیے. تو اس لیے جمع مؤنث ہما کے میں نے دونوں آگے لکھ دیا تھا، یعنی مذکر بھی اور مؤنث بھی. تو یہاں ہما جو ہے وہ آئے گا، تو اس لیے دونوں کے لیے چکے ہیں تو میں نے اکٹھا کر دیا تھا. ہننا ان کا یا ان کو، ان کا یا ان کو، یا جمع مؤنث ان سب عورتوں کا یا ان سب عورتوں کو. کا تم ایک مرد کو، تمہارا یا تمہیں. اب تمہیں مفعول کی نشانی ہے اور تمہارا پوزیشن کی. کما کما تم دونوں کا، تم دونوں کو. کما تم دونوں کا، تم دونوں کو. کم تم سب کا، تم سب کو. کی تمہارا ایک خاتون کا یا تمہیں یا تم کو. کننا تمہارا یعنی تم سب عورتوں کا یا تم سب عورتوں کو. یہ مؤنث ہے. یہ میرا کا معنی دیتا ہے اور نی مجھے کا معنی دیتا ہے. اس میں تھوڑا فرق ہے. جیسے یہاں تو ایک ہی چلتا تھا، تو یا آئے گا تو جیسے کتابی میری کتاب، اور ذرا بنی اس نے مجھے مارا. نہ ہمارا، اس میں دونوں میں ایک ہی چلے گا، ہمارا یا ہمیں. اب اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ہو کتاب ہو کو ہم نے جب ملا کر آگے لکھا، کتاب ہو اس آدمی کی کتاب. ٹھیک ہے. ہما کتاب ہما ان دونوں مردوں کی کتاب یا ان دو عورتوں کی کتاب. یہاں پہ مردیں اور عورتیں دونوں لگ سکتے ہیں کیونکہ ہما دونوں کے لیے ایک جیسا ہے. ہم کتاب ہم ان سب مردوں کی کتاب، ان سب مردوں کی کتاب. ہا کتاب ہا اس عورت کی کتاب. ہا واحد مؤنث کے لیے یعنی ہر کے معنی میں، تو اس ایک عورت کی کتاب. ہما کتاب ہما ان دونوں عورتوں کی کتاب. یہ اور یہ ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے جی. ہننا کتاب ہننا ان سب عورتوں کی کتاب. یہ کتابی میری کتاب. ٹھیک ہو گیا جی. کا کتابوں کا تم ایک مرد کی کتاب. کما کتابوں کما تم دو مردوں کی کتاب. کم سے بنے گا کتابوں کم تم سب مردوں کی کتاب. کی سے بنے گا کتابوں کی تم ایک عورت کی کتاب. کتابوں کما تم دو عورتوں کی کتاب. یہ اور یہ کما بالکل ایک جیسا ہے، یعنی اس میں مذکر مؤنث دونوں میں کے لیے ایک ہی لفظ ہے. کننا کتابوں کننا تم سب عورتوں کی کتاب. نا سے کتابوں نا ہماری کتاب. اب آپ نے یہ جو نا ہے، یہ کننا، یہ سارے یہ پروناؤنس ہیں، یہ ہم ہز ہر دیر اوور کے معنی میں ان کو استعمال کر رہے ہیں. اب یہ ہم کے یعنی مفعول کے معنی میں کیسے استعمال ہوں گے. ہو سے بنے گا ضربہ ہو. ضربہ اس آدمی نے مارا، ہو اس آدمی کو.
उस आदमी ने उस आदमी को मारा। तो ये हु जो है ये हिम के मानी में, यानी ज़राबा हिम, उसने उसको मारा। हुमा ज़राबा हुमा, उस एक आदमी ने उन दो आदमियों को मारा। हुम से बनेगा ज़राबा हुम, उस एक आदमी ने उन सब आदमियों को मारा। हा ज़राबहा, हा से बनेगा ज़राबहा, उस एक आदमी ने उस एक औरत को मारा। हुमा ज़राबहुमा, उस आदमी ने इन दोनों औरतों को मारा। हुन्ना ज़राबहुन्ना, उस एक आदमी ने उन सब औरतों को मारा। ये ज़राबा नहीं, उस एक आदमी ने नी मुझे मारा। ठीक है, का से बनेगा तुम, तो ज़राबा का, ज़राबा उसने मारा, का तुमको। कुमा से बनेगा ज़राबा, उसने मारा, कुमा तुम दोनों मर्दों को। कुम तुम सब, ज़राबा उसने मारा, कुम तुम सब मर्दों को। की ज़राबा उसने मारा, की तुम एक औरत को। कुमा तुम दोनों औरतें, ज़राबा कुमा उसने मारा तुम दोनों औरतों को। कुन्ना सब, तुम सब औरतें, ज़राबा कुन्ना उसने मारा, कुन्ना तुम सब औरतों को। ना हमें, ज़राबा ना उसने, उस आदमी ने मारा हम सब लोगों को। यानी इसमें मर्द और औरतें, यहाँ भी मर्द और औरत, यहाँ भी मर्द और औरत इकट्ठा होता है, और यहाँ भी ये दोनों मिलते जुलते हैं, और इधर ये दोनों मिलते जुलते हैं। तो अब ये आपने समझ लिया कि हम जब मफूल वाले और पोजेशन वाले, ये दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एक ही चीज है, मिलते जुलते क्या, एक ही है। किताबहू में भी और ज़राबहू में भी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे मिलते जुलते हैं। इसलिए ये आपने याद कर लिए, तो आपने दो हालतों में से प्रोनाउंस को याद कर लिया। इसी तरह से ये जेर वाली जगह पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हमने यहाँ पर मफूल वाली जगह में देखा, और हमने यहाँ पर मलकियत वाले इस्तेमाल में देखा। तो जो जब इस पे हरफ जर लगेंगे, वही जो अभी हमने पिछला सबक जो चौथा था उसमें देखे थे, तो मिनहु, मिन का, उस एक आदमी से, मिनहु ये हु है, उस एक आदमी, मिन का मतलब से, तो मिन का तुम एक आदमी से, मिन्ना हम सब से, इलैहा उस एक औरत की तरफ, या मिनहा अगर वही ले लें, मिनहा उस एक औरत से, और बिकुमा तुम दोनों से, या मिन कुमा तुम दोनों से। ठीक है जी, फी ही इसमें, ये वही पहले वाला आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि फी ही में हे पर, अच्छा अलबत्ता अब ये है कि जो फी ही है ये असल में था फी हु। अब हम बाज लफ्जों में उस पर जेर लगा देते हैं, वो आप पहचान जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि फी ही में ऐसा होता है। तो इसके लिए पिछली जेर की आवाज के साथ मुनासिबत के लिए इस पर भी जेर आ गई है। तो फी ही में हम फी हु नहीं पढ़ेंगे, बल्कि फी ही पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, फी ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अरबों के लिए पढ़ना मुश्किल है, तो इसलिए उन्होंने जेर लगा दी, पीछे ले गए, पिछली जेर के मुताबिक इसको भी जेर कर दिया। फी हु आपके लिए भी पढ़ना मुश्किल होगा, तो उनके लिए भी था, इसलिए उन्होंने इस पर जेर लगा दिया। अब वो ज़मीरें हैं जो ही के मानी में हैं, यानी ना पोजेशन को जाहिर कर रही हैं, ना मफूल बही होने को, यानी ना ऑब्जेक्ट की जगह पे, ना पोजेशन के लिए, जो फाइल यानी या मुब्दा की जगह पे होंगे। अब ये जो इसमें जुमला हमने पढ़ा था, जिस तरह हमने अभी एक जुमला पढ़ा था, मैं सच्चा हूं, अना सादिकुन, तो ये अना यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, ये उस तरह की, तो मुब्दा की या फाइल की जगह पर जो आएगा, उन प्रोनाउंस को हम ही वाली सूरत कह रहे हैं, कि ही वाली सूरत की जितनी भी ये प्रोनाउंस हैं उसको देख। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हम वो सब मर्द, हिया वो एक औरत, हुन्ना वो सब औरतें, अंता तुम एक मर्द, अंतुमा तुम दोनों मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंती तुम एक औरत, अंतुन्ना तुम सब औरतें, अना मैं, नहनु हम। तो ये प्रोनाउन हैं, इनको अभी एक मिसाल देख लें चंद, ताकि इसका तस्वर भी वाजे हो जाए। हम का मतलब पिछली स्लाइड में दोबारा देखिए, हम यहां से है, तुम सब मर्द,
वो सब मर्द। तो अब हम मुस्लिमून, वो सब मर्द का तर्जुमा वो होगा। मुस्लिमून जमा आना चाहिए क्योंकि ये जमा है, खबर के बारे में पढ़ चुके हैं, मुब्तदा अगर जमा होगा तो खबर भी जमा होगी, ठीक है। तो हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। नहनु मोमिनून, हम, नहनु हम, ये आखिर पे टेबल के, नहनु हम मोमिनून, हम मोमिन हैं, यानी हम सब मोमिन हैं। अंतुन्ना, तुम सब औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें, मोमिनातुन मोमिन हो। ये मोमिनातुन की जमा है, मोमिनातुन, ये मोमिनातुन की जमा, मोमिनातुन सब औरतें मोमिन हो। अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। अरबी में मुस्लिम की जमा वाहिद मुस्लिम है और जमा मुस्लिमून है, और जो मुसलमान है वो तस्निया है, वो हम इंशाल्लाह सामने आ जाएगा। अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। तो अना भी हमने 2 दफा पढ़ लिया, वैसे अना ये है। अब इन सब के साथ आप उसी तरह से लगा सकते हैं, हुआ मोमिनुन, हुमा मोमिनाने, या तस्निया भी हम बनाना सीखा नहीं है, तो इंशाल्लाह वो जब आएगा तो। अब आज हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो सिर्फ ये 2 लिस्टें हैं। एक ये लिस्ट है जिसमें पोजेशन और मफूल वाली पोजीशन के ये प्रोनाउंस हैं, और दूसरा हमने लिस्ट ये पढ़ी है जो सब्जेक्ट या फाइल या मुब्दा के मानी में आने वाले प्रोनाउंस हैं। इनको भी जिस तरह से वर्ब को आपने अच्छी तरह पहचाना था, इनको पहचान लीजिएगा, और बस हल्की फुल्की पहचान हो जाए तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपके जहन नशीन हो जाएंगे। ये हमारी एक्सरसाइज है, इसके नीचे अल्फाज के मानी दिए हुए हैं। ये बाप है पाप की बजाय, तो मेरा बाप, यानी इसमें आपने प्रोनाउंस को इस्तेमाल करना है। मेरा की जगह तुम, एक औरत की जगह एक मर्द, हु मतलब इसका एक औरत की जुबान, हा, ठीक है जी। यहाँ पर या इस्तेमाल होगा, एक मर्द की माँ, हु इस्तेमाल होगा। इस तरह से आपने पहचान कर उस टेबल की, जो भी ये दोनों टेबल्स हैं आपकी किताब में भी हैं जो आपको पहुंच चुकी हुई है, उसमें चार्ट को सामने रख कर उस एक औरत और उसका तर्जमा नहीं करना, उसके लिए प्रोनाउंस लेके आना। यानी मेरे के लिए ये वाला प्रोनाउन आएगा, और एक मर्द के लिए हु का प्रोनाउन आएगा। इस तरह से आपने वहां से प्रोनाउन ढूंढ के इसको बनाना है। तो बनाएंगे कैसे? इस मर्द, जैसे हमने इनको हमने ये मिसालें देखी थी, ये वाली किताब हो उस आदमी की किताब, ठीक है। इसी तरह से आपने उस आदमी की माँ को बना देना है। नहीं आएगा तो अगली दफा मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे एक मिसाल ले लें, उम्मुन, ये उम्मुन होना चाहिए, उम्मुन तो उम्मुहु, ठीक है जी। उस एक आदमी की माँ, उम्मुहु, इस तरह से बनेगा। ऐसा ही वालिदुन में बन जाएगा, ऐसे ही अनफुन में बन जाएगा, ऐसे ही रासुन में बन जाएगा। आगे बस यहाँ आपने ज़मीर लगा देनी है। ये जितने नाउन्स हैं वो पहले आ जाएंगे और प्रोनाउन एंड पे आएगा। इतना सा एक टोटका सा आप समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी जो मश्क है उसमें उर्दू में तर्जुमा करना है आपने, नए अल्फाज के माने इसके भी दिए गए हैं। तो यहाँ हम ब्रेक कर लेते हैं नमाज के लिए, मुनासिब वक्फा है और मेरा ख्याल है टाइम भी होने वाला है। तो बिल्कुल सिर्फ 6 मिनट का ब्रेक है मगरिब की नमाज का। तो आप लोग जो मेरे टाइम के मुताबिक नमाज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लें। हम 6 मिनट बाद, यानी 39 या 40 कह लीजिए, 46 मिनट पे हम इकट्ठे होते हैं दोबारा से। ये ऑनलाइन रहेगा ताकि आप लोग मौजूद रहें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. استفہام کہتے ہیں کوشچن کرنے کو. تو اس کے کوشچن پہ ہم عام طور سے جس کو ہم پوچھنا کہہ لیں، تو پوچھنے کا مطلب صرف پوچھنا نہیں ہوتا، بلکہ کئی مطلب ہو سکتے ہیں. ان کو اب ہم آج سمجھتے ہیں. کبھی کبھی ہم پوچھنے کے لیے پوچھنے کے اسلوب میں، یعنی بات پوچھنے کی کر رہے ہیں لیکن حکم دے رہے ہوتے ہیں. ہاں، تو مثلا یہ کوشچن قرآن مجید کا ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا مسلمان نہیں ہو گئے؟ مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہو جاؤ. آؤ گے نہیں ہمارے گھر میں؟ تو حکم یا دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ یہ کام پر گزریں. اقرار کروانا، کوئی ایسی بات ہم منوانا چاہ رہے ہیں، جیسے قرآن کا مشہور جملہ ہے کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا جی کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ منوانے کا جملہ تھا، یعنی پوچھا، کوشچن گیا ہے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، لیکن ہم اس میں منوانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اقرار کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جملوں میں حکم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. حکم بھی ایک طرح کا اقرار ہے لیکن عملی طور پر، لیکن یہ قلبی طور پر یا جواب میں ہم ہاں چاہتے ہیں. کیا آج سے پہلے نہیں سنا؟ یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ تمہیں آج سے پہلے نہیں سنا، لیکن میں کہلوانا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ ہاں میں نے سنا ہے. اسی طرح انکار کروانا چاہتا ہوں، کیا میں نے کچھ کہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی میں نے آپ کو مارا ہے؟ کبھی بھوکے سوئے ہو؟ یہ سارے جملے ہم، نشانی یہ ہے کہ جس میں نہیں آ جائے گا وہ اقرار کے لیے ہوگا، منوانے کے لیے، اور جس میں نہیں ہوگا، یہاں دیکھ لیے کوئی نیگیٹو لفظ نہیں ہے، تو یہ انکار کے لیے ہوگا. الٹ مطلب ہے اس میں چلتا ہے کہ میں نے اگر اقرار کرنا ہے تو الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو نہیں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر کہا جاتا کہ ربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، تو سادہ سوال بھی ہو سکتا ہے اور کچھ انکار کے لیے. تو اس لیے یہ اس کا فرق بعض لوگ خراب کر جاتے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر میں بھی اور ویسے بھی سمجھتے ہوئے کہ بعض اوقات وہ اقرار کو انکار کے معنی میں لے لیتے ہیں یا اس کو اس معنی میں لے لیتے ہیں. حالانکہ بہت نمایاں فرق ہوتا ہے کہ یہ نیگیٹو جملہ ہوتا ہے جس میں منوایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ پازیٹیو جملہ ہوتا ہے جس میں انکار کروایا جا رہا ہے. تاکید کرنا، یعنی کسی بات پہ سٹریس اور ایمفیسائز کرنا، کرتے ہو، یعنی میں جو بھی مطالبہ کر رہا ہوں اس کو کوشچن میں کر کے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کرو گے نا، کر تو دو گے نا. اس طرح سے ہم اس پہ تاکید کرتے ہیں. تحقیر کا مطلب ہے کہ میں ڈانٹتے ڈانٹتے اپنے بیٹے کو کہہ رہا میں نے نہیں یہ کام کرنا، اور میں کہہ رہا ہوں تم کرو گے، میں اس کو سخت کرتا ہوں تم کرو گے یہ. تو اب کیا ہوا کہ اس کو میں چھوٹا ثابت کرتے ہوئے کام کروانا چاہ رہا ہوں. اس میں کچھ اس کی جو اکڑ تھی اس کو میں توڑنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر. یہ حرکت کرنی نہیں چاہیے، لیکن بھارت ڈانٹتے ہوئے کیا اب بھی کرو گے، یعنی کوئی ایسا کام، کوئی گالی دے دی، کوئی جھگڑا ہو گیا تو ہم آگے کھلتے ہیں آئندہ ایسا کرو گے. پوچھنے کے انداز میں ہم ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، منع کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ڈانٹ اور منع دونوں چیزوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. کہ ہم اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہوتی ہے کہ باہر مثال کے طور کوئی فروٹ والا ٹری لگا ہوا ہے آپ کے، اور کوئی راہگیر یا لڑکا بچہ اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں ٹھہرو میں آتا ہوں. اب آپ اس کو ٹھہرو کہہ کے کہنا چاہ رہے ہیں بھاگ جاؤ.
ٹھیک ہے، تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم بالکل الٹ معنی لے لیتے ہیں. تو کیا اب بھی کرو گے کہ کوشچن میں ہم منع کرنے کا اور ڈانٹنے کا مفہوم رکھتے ہیں؟ تسلی کے لیے ہم پوچھتے ہیں، نظر آ رہا ہے بیٹھا ہوا آدمی کام کر رہا ہے، ہم اسے پوچھتے ہیں ہو گیا بھی کام صحیح چل گیا، ہم ذرا اس کی رائے یا تسلی لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. احسان جتانے کے لیے کیا یہاں آنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ یعنی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مثلا اللہ معاف کرے مجھے، میں کلاس میں سمجھ آ رہی نا عربی، اب سمجھ آ رہی نا عربی کا مطلب یہ ہے کہ میں ذرا اپنے معافی چاہتا ہوں شان بتانے کے لیے، دیکھو میرے کتنا فائدہ ہے آپ کو کہ آپ عربی آ گئی آپ کو. تو یہ احسان جتانے کا ایک مفہوم سا اس میں آ جاتا ہے سوالات کے اندر. یہ چند چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جن میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ میرا صرف کام اتنا ہے کہ میں آپ کو لسانی ان چیزوں سے انٹروڈیوس کروا دوں، تاکہ جب ہم البیان پڑھیں گے تو البیان میں جب اس طرح کا استاد آپ کو کہے گا کہ بھئی یہ استفہام انکاری ہے یا انکار کے لیے، یا کہے گا اقراری استفہام ہے، یا کہے گا کہ اس استفہام سے حکم مراد ہے، تو آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہو کہ ہاں یہ چیزیں ہم نے سمجھی ہوئی. اس کے بعد اگلی جو ہمارا سبق ہے وہ ہے افعال کے درجے. افعال کا مطلب ورب ہے، جو ابھی ہم نے عربی گرامر میں پڑھے ہیں. تو افعال جو ہیں وہ درجوں میں استعمال ہوتے ہیں. درجوں کا مطلب ہوتا ہے کہ مثلا ہم نے کہا جی کام شروع کرنا سے لے کر مکمل کر دینے تک جتنے درجات بیچ میں ہو سکتے ہیں ان سب کے لیے ایک ہی ورب استعمال ہوتا ہے. مثلا کھانا جو ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کھانا شروع کرنے کے موقع پر کھا رہا ہوں، کھانے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی، کھاتا ہوں. ابھی ماں کہہ رہی بیٹا کھانا کھا لو آ کے، کھاتا ہوں. تو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اصل میں شروع کر دیتا ہوں کھانا. تو یہ لفظ کھانا ہی استعمال ہو رہا ہے. اور ابھی آپ نے ایک نوالا منہ میں ڈالا، بیگم نے پوچھا کھایا کھانا؟ ہاں کھا لیا. اچھا مزیدار ذائقے دار ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے یہ سارے درجوں کے لیے ایک ہی کھیل کھایا لفظ جو ہے ایک ہی فعل استعمال ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں درجے خود بخود ہم موقع محل سے یا استعمال سے پہچان لیتے ہیں. تو یہ جو درجے ہیں ان کا قرآن مجید میں استعمال، جتنی عربی جتنی زبانیں نیچر کے قریب ہوتی ہیں، اپنی اوریجن کے قریب ہوتی ہیں، ان میں یہ چیزیں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں. ہم اس طرح کے الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں، شروع کر لیا یا کچھ اس طرح سے، میں کھانا شروع کر رہا ہوں جی، ابھی 2 منٹ مجھے انتظار کرنے دی، ہم بہت ساری تفصیلات لے آتے ہیں. لیکن جتنی زبانیں نیچر کے زیادہ قریب ہوتی ہیں اپنی، جب وہ فارم ہو رہی ہوتی ہیں اس ٹائم کے، تو وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی. مثلا پورے قرآن مجید میں ایدن استعمال نہیں ہوا، یعنی آلسو کے معنی میں، لیکن اس کا مفہوم موجود ہے. ایسا نہیں کہ آپ تو تراجم اٹھا کر دیکھ لیں تو کئی جگہوں پہ بھی ترجمہ کیا ہوگا لوگوں نے. کیوں؟ کیونکہ وہ جملوں کی سٹرکچر ایسا بناتے ہیں کہ اس میں بھی کا مفہوم خود بخود آ جاتا ہے. تو اس طرح سے ایدن حالانکہ موجود تھا، حدیثوں میں بہت استعمال ہوا ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کو استعمال نہیں کیا، کیونکہ اس کی جو سلیکشن آف ورڈز تھی اس میں یہ بہت اچھا لفظ نہیں ہے. تو اس طرح سے جو قدیم زبانیں ہوتی ہیں جو اپنے آغاز کے جب وہ بن رہی ہوتی ہیں، ابھی تہذیب میں اس طرح سے داخل نہیں ہوئی ہوتی جس طرح سے اب ہماری اردو یا انگلش داخل ہو چکی ہوئی ہے، تو یہ بسیط نہیں ہوتی. بسیط کا مطلب ہے بہت ڈیٹیلڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو بسیط زبانیں جو ہوتی ہیں اس میں بہت ڈیٹیل آ جاتی ہے، ہر ایکسپریشن کو ہم لفظوں میں بیان کرتے ہیں. لیکن جب قدیم زبانیں ہوتی ہیں ان میں ایکسپریشن جو ہوتے ہیں وہ لفظوں میں نہیں ہوتے، وہ اسی لفظ میں سموئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کانٹیکس سے، موقع محل سے، جملے کی کنسٹرکشن سے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو عربی زبان، یہ تمام زبانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے دراصل، لیکن عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مختلف مدارج کے لیے. اب آپ مدارج چونکہ سیڑھی کے لیے بولا جاتا ہے، تو نیچے سے آپ نے شروع کیا اور جتنے بھی درجے ہیں کسی فعل کے استعمال ہونے کے، وہاں تک یہ معنی ایک ہی ورب. مثلا اکلا کھانے کو کہتے ہیں، اس نے کھایا. تو اکلا جو ہے یہ آپ کو ان تمام سٹیجز میں سے گزارتا ہوا لے جا سکتا ہے.
شروع کرنے سے پہلے بھی آکلہ ہو سکتا ہے، شروع کرتے ہوئے بھی آکلہ ہو سکتا ہے، پیٹ بھر کے کھا لیا ہے تب بھی آکلہ ہو سکتا ہے، منہ کو باہر آنے لگ گیا ہے، اوور فلو کر رہا ہے تب بھی آکلہ ہو سکتا ہے، اور بالکل کنزیوم ہو گیا، ہضم ہو گیا، کھا پی لیا جی ہم نے سب کچھ، سارا پاکستان کو ہم لوٹ کر کھا گئے، یہ سارے اس کے مدارج ہیں۔ تو اس میں عربی زبان جو ہے وہ باقی زبانوں ہی کی طرح ہے، مثلا کھایا شروع کرنے کے معنی میں، چکھا کے معنی میں، مناسب حد تک کھانے کے معنی میں، پیٹ بھر کر کھانے کے معنی میں۔ چکھا کے معنی میں بہت اچھا پہلو ہے کہ جی میں نے کچھ کھا لیا ہے، مزیدار کھانا بنایا آپ نے، کھانا شروع کر دیا جی، ہاں کر دیا ہے، بہت اچھا بنایا، تو یہ اب چکھا کے مفہوم دے رہا ہے۔ تو قرآن سے ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن میں یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ کتنا عجیب بات ہے، یا کیا ہے کہ آمنو اور آمنو مختلف درجوں کے لیے استعمال ہو گئے، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور آخرت پر۔ اب دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ یہ پہلا جو ہے یہ کمزور ایمان ہے، اور یہ پکا ایمان ہے، جیسے ہم نے مدارج کا مفہوم لیا ہے، تو بعض مفسرین نے اس کو اسی معنی میں لیا ہے کہ اے کمزور ایمان والو، ان کا خیال ہے کہ مخاطبین زیر بحث ہیں، منافقین اس کے آڈینس ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کمزور ایمان والو پکا ایمان لاؤ۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اے ایمان والو، ان چیزوں پر جو میں بیان کر رہا ہوں ان پر واضح طور پر ایمان لاؤ، کہ اللہ کو ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے۔ تو اب سادہ غیر واضح ایمان اور واضح ایمان، تو اس طرح سے یہ درجہ ہو گیا کہ کمزور ایمان سے پکا ایمان، یا سادہ مبہم سا ایمان بھی میں ایمان والا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا ماننا ہے، تو اب واضح ایمان۔ تو اس طرح سے یہ عربی زبان میں جو افعال ہوتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گی مثال، اور بہت ساری مثالیں ہیں لیکن اسے مجھے تفسیر زیادہ کرنی پڑتی کہ یہ کیوں میں ترجمے لے رہا ہوں، تو یہ بہت واضح ہے۔ تو اب آپ کلام کے اندر جب اس طرح سے افعال آئیں گے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے درجے ہوتے ہیں، کون سا لفظ سادہ معنی میں ہے، کون سا اگلے درجے کے لیے، کون سا اگلے درجے کے لیے۔ یہ قرآن مجید میں اس کی کافی مثالیں آئیں گی جب آپ پڑھیں گے۔ تو یہاں ہم روک لیتے ہیں، اب میں کویشچنس کے لیے حاضر ہوں۔ میرا خیال ہے آج کوئی بھی آرگنائزرز میں سے نہیں آیا ہوگا، تو مجھے ہی کویشچن کنڈکٹ کرنے ہوں گے۔ تو آپ لوگ جو بھی سوال کرنا چاہتے ہوں۔ جی مسعود خان صاحب نظر پڑ گئی آپ پہ، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی مسعود خان صاحب، میں نے آپ کا مائک اوپن کر دیا ہے، سوال کر سکتے ہیں آپ۔ میرا خیال ہے مسعود صاحب نہیں ہے۔ جی عمیر احمد صاحب، آپ کا میں نے مائک آن کر دیا ہے، آپ کی طرف سے بند ہے، اس کو کھول دیجئے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی پہلے بھی عرض کیا تھا، مجھے حماسے کی کلاس میں بھی شرکت کرنی تھی، تو اس کے لیے پروسیجر وغیرہ کسی نے گائیڈ نہیں اچھا ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اس گروپ میں شامل ہیں نا؟ نہیں، گروپ میں شامل نہیں ہوں، مجھے کسی نے ابھی تک اچھا نہیں کیا ایڈ وغیرہ، یعنی پتہ نہیں۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، تو مجھے آپ ایسا کریں کہ اپنا جو ہے اسکائپ آئی ڈی جو ہے وہ مجھے بتا دیں، تو میں پھر آپ کو اسکائپ استعمال کرتے ہیں ہماسا کی کلاس۔ جی 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 اس یوز کرتا ہوں۔ ہاں تو اس کے چیٹ باکس میں یہاں لکھ دیجئے، میں پھر وہ آپ سے یہاں سے لے لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، تو کوئی بات نہیں کہنی آپ نے؟ نہیں شکریہ۔
چلیے بس وہ اسی چیٹ باکس میں لکھ دیں، میں کر لیتا ہوں۔ جی طلعت وحید صاحبہ۔ جی سر، ایک بات کی، السلام علیکم، ایک بات کی کلیریفیکیشن چاہیے مجھے۔ آپ نے ایک بات بتائی تھی کہ ترجمہ ہدایت قرآن میں ہے یا قرآن میں ہدایت ہے، اس میں سے ایک غلط ہو جائے گا، وہ ذرا پلیز دوبارہ بتا دیجیے۔ جی سادہ بات ہے کہ جو مبتدا ہے، مثلا الہدایات فی القرآن، تو اس میں ہدایت مبتدا ہے، قرآن مبتدا نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ ہدایت کو پھر مبتدا کی جگہ پہ آنا چاہیے، ہدایت قرآن میں ہے۔ ٹھیک، تو اب نے مبتدا کو مبتدا ہی رکھا ہے۔ اگر آپ یہ ترجمہ جی کرتے ہیں کہ قرآن میں ہدایت ہے، صحیح، تو یہ قرآن مبتدا بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ اس جملے کا ٹرانسلیشن نہیں ہے، یہ فی القرآن ہدایت یا اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ اس کی ٹرانسلیشن یہ غلط ہے، یہ اس کی صحیح ٹرانسلیشن ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جی شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا جی مسعود صاحب، آپ دوبارہ، میں آپ کو کھول رہا ہوں مائک آپ کا۔ جی جی مسعود صاحب فرمائیے۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی ذرا اونچا بولنا بیچ پڑے گا آپ کو۔ میں بار بار کچھ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اور مجھے پوچھنا یہ تھا کہ جو آخر میں آپ نے ضمائر کی ایک فہرست دی تھی جو مبتدا یا سبجیکٹ کے طور پہ یوز ہو رہے تھے۔ نہیں میں آپ کے بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں، آپ کے شور زیادہ ہے اور آواز آپ کی کلیئر نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے آخر میں لسٹ دی تھی ضمائر کی، جی جی جو مبتدا سبجیکٹ کے طور پہ جو یوز ہونے والے ضمائر تھے، جی 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 اس میں نے شاید نہیں دیکھ پایا، یا ہو سکتا ہے آپ نے دیا ہو، اس بیچ میں غائب بھی ہو رہی تھی، تو اس میں وہ جو مؤنث تثنیہ کا صیغہ نہیں تھا، اچھا اچھا، یا وہ میں ایک سننا وہ سب عورتیں، تو دو عورتوں کا اس میں نہیں ہے کیا؟ نہیں نہیں وہ یا ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ میں نے یہاں پر دیکھیے، اسکرین پر دیکھیے ذرا، میں نے یہاں لکھ دیا ہے جی، ہما کے آگے لکھ دیا ہے دو کے لیے، یعنی اچھا مذکر اچھا، مؤنث بھی، اور ایسے جی، ہی میں نے انتما پر لکھ دیا میں مذکر بھی اور مؤنث۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اچھا، جی ہاں ٹھیک ہے، اب آگے سمجھ گا، چلے، شکریہ بہت بہت۔ یہی کوئی بات نہیں جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جناب۔ تو اب میرا خیال ہے کہ سوالات ختم ہو گئے ہیں، یا کسی کا بھی رہتا ہے؟ تو انشاءاللہ جی پھر اگلی دفعہ اگلی کلاس تک خدا حافظ انشاءاللہ۔ کل بھی ہم ملیں گے میزان کی کلاس میں، تو کل تک کے لیے خدا حافظ۔